इंतकाल करने के बाद सवाब जारिया में हम कुरान जो अभी पढ़वाए हैं, आप पढ़ते हैं अपने माँ बाप के नाम से, एक आयत ही सही, एक लाइन ही सही, एक पारा ही सही, वो आपके माँ बाप को सवाब मिलता है। क्या कहता है शेर? क्योंकि हर लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत अता कर। जी बेशक। ये दुआ करते हैं। शेर कहता है कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कुरान मुक़द्दस को, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ कर सुना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। और जो लोग दुनिया से जब कूच कर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो उन्हें लोग आवाज दिया करते हैं। अगर माँ चली जाए, बाप चला जाए, कहता बाबा एक बार मुझसे बातें कर लो, माँ एक बार मुझसे बातें कर लो। ये गिनती किया करते हैं, विनती किया करते हैं कि माँ बाप हमसे एक मर्तबा बातें कर ले, लेकिन माँ बाप नहीं बोलते। भाई बहन, कुछ जो लोग दुनिया से कूच कर जाएंगे, आप उन्हें लाख बोलते रहिए कि एक मर्तबा आंखें खोले, लेकिन उस जनाजे से पूछो क्या कहता है कि आए जो अपनी आंखें बंद किया हो तो अहमद मुख्तार के दीदार के लिए बंद किया, अहमद मुख्तार के लिए। और ये कहते हैं जो मैयत है, क्या कह रहे हैं, समाप्त करें, कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या, माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। और आप क्या भी ये रिवाज चल रहा ना, सूरत देखने का, इंतकाल करने के बाद चेहरा देखते हैं हजरत, इस इलाके में हर जगह चलता है, इस इलाका नहीं बल्कि क्या यूँ तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में देखा हूँ, तकरीबन लोग देखते हैं इंतकाल के बाद उसकी सूरत को देखते हैं। लेकिन आज तक हमें ये कोई नहीं बताया कि आखिर देखते काहे हो, क्या मकसद है, क्या मतलब है। सबका जवाब एक ही होता है कि आखिरी मर्तबा देख लेते। हाफिज साहब मौजूद हैं, अगर आप पूछेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या आखिरी मर्तबा हुक्म दिया है देखने का, तो किस हिसाब से, इसलिए कि आखिरी मर्तबा ये कह लेना है? नहीं, रब्बे कायनात ने हुक्म दिया जो तुम्हारे बीच से कुछ कर जाए उसकी सूरत को देखो, देखने से पता चलेगा उसकी सूरत कितना चमक रहा है। ये नहीं कि आखिरी मर्तबा, हजरत यही ना जवाब मिलता आपको भी, आखिरी मर्तबा। मैंने देखा कि लोग घर में बोलते आखिरी मर्तबा, कब्रिस्तान में फिर देखते हैं। हुआ क्या था, जब आखिरी मर्तबा देख लिया फिर कब्रिस्तान में क्यों देख रहे हैं? इससे पता चला कि वो आपका आखिरी नहीं था, फिर आपने देखा। और दोनों जगह हुक्म है दिखाने का। आप सुनेंगे, बताऊं मैं क्या हुक्म है? अच्छा, अभी मैंने बोला था ना कि यहाँ इल्म की कमी है, मुसलमान पढ़ने में पीछे है, बोलने में पीछे। अगर पढ़ने में पीछे हो, कम से कम बोलने में आगे रहा। ये दौर वही चल रहा है, आप बोलेंगे नहीं, आपको दबा दिया जाएगा। जाने का कुछ जानता ही नहीं। बस आपको एक सिंपल सा मैं जवाब बता दूं। आप लोग फुटबॉल खेले हैं ना, फुटबॉल उसमें क्या होता है, लोहा भरा होता है ना? नहीं, हवा भरा हुआ था। हवा होता है, उसको खूब लोग लतियाया करते हैं, इसलिए कि वो हल्का अंदर से खोखला है, उसको खूब लतियाया जा रहा है। अगर उसके अंदर लोहा भर दिया जाए, किसी की जरूरत ना हो, उसे लतिया के दिखा देगा। तो अपने अंदर कुरान को भर लो, मजबूत कर लो, तालीमे राबता हो जाओ, कि ताकि आपके अंदर लोहे से भी ज्यादा मजबूत आपका जिगर हो जाए, ताकि आपको कोई जुर्रत ना करे कि इसे लतिया दे। मैं बात कर रहा था सूरत की। शेर कहता है कि लो देखी लो ये सूरत, कुछ देर दिखाएंगे,
دیر دکھائیں گے آئیں گے نہ ہم واپس آئیں گے نہ ہم واپس ہم کو نہ صدا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واپس ہم کو نہ صدا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. لگتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ بھی چالو ہوا ہے. اسٹوڈنٹ ہے یار. آخری ہے اس کا. جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا الو دیکھے لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے چہرے کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں, لیکن دراصل یہ ہے کہ دیکھو انتقال کرنے والے کا چہرہ کتنا چمک رہا ہے. اب ہمارے نوجوان بھائی اور بہن کو دیکھ لو, وہ اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے دنیا کے فیئر لولی اور فیئر ہینڈسم کا یوز کرتے ہیں. کوئی دکاندار ہمیں یہ بتا دے کہ انتقال کرنے کے بعد اس کریم سے میرا چہرہ چمکے گا, نہیں چمکے گا. لیکن اگر اللہ کا قرآن دیکھیں گے, رسول پاک کا حدیث مبارکہ دیکھیں گے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کریم سے تو انتقال کرنے کے بعد چہرہ نہیں چمک سکتا. لیکن فجر کی اذان ہو, وضو کر کے نماز پڑھ لو, انتقال کرنے کے بعد چہرہ چمکے گا. ظہر عصر مغرب عشاء کی اذان ہو, وضو کر کے نماز پڑھ لو, انتقال کرنے کے بعد چہرہ چمکے گا. سبحان اللہ. ہر مسجد میں امام صاحب موجود ہیں اس علاقے میں, تقریباً کسی میں ہو کسی میں نہ ہو الگ بات ہے, لیکن زیادہ تر مسجدوں میں امام ہے. کوئی جوان آدمی یہ نہیں چاہتا کہ امام صاحب کے پاس جائیں کچھ معلومات کریں, نہیں, کبھی کبھی سال 6 مہینوں میں چلے جائیں گے, امام صاحب ذرا ایک مسئلہ بتا دیجیے. اگر آپ روزانہ 10 منٹ کا وقت نکالیں امام صاحب کے پاس کہ ہمیں وضو کا طریقہ بتا دیں, ہمیں غسل کا طریقہ بتا دیں, ہمیں نماز کے فرائض بتا دیں, واجبات بتا دیں, تو آپ اگر روزانہ ایک بھی یاد کریں گے تو اگر 7 ہے, اگر ایک فرض یاد کیا, دوسرے دن دوسرا یاد کیا, 7 دن ایک ہفتے میں آپ فرائض یاد کر لیں گے. غسل کے 4 فرض ہیں, ایک ایک بات بھی یاد کریں گے تو 4 دن میں یہ بھی یاد ہو جائے گا. لوگ سال بھر نماز جنازہ کی دعا نہیں یاد کرتے اور قبرستان جائیں گے, امام صاحب ذرا بتا دیجیے گا نیت. تم جو سال میں برسوں میں یاد کر سکے, یہ آج کیا یاد کرو. امام صاحب اگر بتا بھی دی کہ مطلب یہ جاننے کے لیے امام صاحب کو یاد ہے کہ نا, امام صاحب کو تو یاد رہتا ہی ہے, آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ جسے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے, بس ایک دم ہلکے آواز میں, یا تو پھر آپ کو سمجھنے کے لیے ہلکا الفاظ میں دے دوں کہ ایک طاقتور انسان جو کمزور کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے, آپ کو دکھایا گیا دیکھیے, اس کے پاس پیر سلامت چل نہیں سکتا, اس کے پاس ہاتھ سلامت ہے کسی کو پکڑ نہیں سکتا, اس کے پاس زبان سلامت ہے بول نہیں سکتا, اس کے پاس آنکھیں سلامت ہے دنیا دار کو دیکھ نہیں سکتا, اس کے پاس کان سلامت ہے تمہاری آواز کو سن کر کے وہ تم سے باتیں نہیں کر سکتا, اس کے پاس دل سلامت ہے اب کسی سے محبت نہیں کر سکتا, اس کے پاس سر موجود ہے لیکن وہ اب سجدہ نہیں کر سکتا ہے. تو آپ کو دکھایا گیا اگر پیر موجود ہے, جس پیر سے بازار جاتے ہو اسی پیر سے مسجد جایا کرو, جس ہاتھ سے دنیا کے کام کو کیا کرتے ہو اسی ہاتھ سے کبھی قرآن مقدس کو اٹھایا کرو. ارے جس زبان سے دنیا کی باتیں کیا کرتے ہو اسی زبان سے قرآن پاک کو پڑھا کرو, جس کانوں سے دنیا کے رنگینیوں کو جو دنیا کے فیشنی گانوں کو سنا کرتے ہو اسی کان سے حدیث مصطفیٰ سنا کرو. ارے جس آنکھ سے دنیا کے فیشنی رنگینوں کو دیکھا کرتے ہو اسی آنکھ سے قرآن پاک کی آیت کو دیکھا کرو. اگر جب دل دیا ہے دنیا دار سے محبت کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے محبت
محبت کر لیا کرو، اور سر دیا پروردگار تو اس کی بارگاہ میں جھکا لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں جھکا لیا کرو، کیونکہ سر، شعر کہتا ہے کہ در بدر سر کو جھکانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ در بدر سر کو جھکانے سے تمہیں کیا حاصل؟ سر کو مسجد میں جھکاؤ تو مزہ آ جائے، سر کو مسجد میں جھکاؤ تو مزہ آ جائے۔ اور میں آپ کو بھی ایک بات اور بتایا کہ لوگ کریم کا استعمال کرتے ہیں، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیونکہ غرور آتا ہے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیونکہ غرور آتا ہے، اور کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرے پہ نور آتا ہے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ آج کا بچہ پیدا ہوا، مشکل سے 2 سے 2.5 3 مہینہ گزرا، بچے کی آواز کان میں گونجی کہ امی بولے لے بیٹا لے موبائل۔ اب بتائیے وہ بچہ بڑا ہوگا تو موبائل نہ کھوجے گا؟ اگر آپ اس کو کسی طریقے سے چپ کراتے، آج اپنے بچوں کو جب سنایا کرتے ہیں تو گانے سنا کر کے، ادھر ادھر کی باتیں سنا کر کے، اور ہمارے زمانے میں چلا کرتا تھا، آج بھی چلا کرتا ہوگا، حضرت وہ والا کہانی کہا کرتے تھی ماں، ارے پرے اور ندیاں کنارے ہوئی والا آج بھی لوگ کہا کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر کے بچوں کو سنائیں گے، بچہ کیا سیکھے گا؟ اور پہلے کی ماں اپنے بچوں کو سناتی تھی تو نعت مصطفیٰ سنا کر کے اور کہتی تھی کہ تو سو جا میرے لال مصطفیٰ کہتے کہتے، اور تو سو جا میرے لال مصطفیٰ کہتے کہتے، اب کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو آج کی ماں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہے، کل کی ماں نعت مصطفیٰ پڑھا کرتی تھی تو بیٹا اللہ کا مقبول بندہ پیدا ہوا کرتا تھا۔ آج کی ماں موبائل دیتی ہے، موبائل دیکھتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے، اور بچہ جب بڑا ہو جائے تو مولوی صاحب پہنچتی ہے، امام صاحب کو تعویذ بنا دیجیے نا، میرا بیٹا میری بات کو نہیں سنتا۔ آپ کا بیٹا آپ کی بات کہاں سنے گا؟ آپ نے اسے شروع میں بگاڑ دیا۔ اور کسی شاعر نے اس پہ بھی ایک شعر لکھا کہ نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، اور جب موبائل دیکھتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے۔ نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سر درد کا ایجاد کر کے رکھ دیا۔ اب فیس بک اور واٹس ایپ نے اس دور میں میرے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھا۔ موبائل بچوں سے کوسوں دور رکھا کرے۔ جب آپ کا بچہ آپ کے قریب ہو تو اس وقت موبائل اگر آپ دیکھ بھی رہے ہو تو چھوڑ دیں، کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں، یا کوئی دینی بات کیا کرے، اس بچے کے دماغ میں وہی بات بیٹھتا جائے گا۔ بس وقت بہت زیادہ ہے، اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بس یہ آخری بات بتا کے سنا، قل ان کنتم تحبون اللہ، رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ سب انسان چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، سب چاہا کرتے ہیں، اور جب ماں باپ ضعیف ہوتے ہیں
تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی رہے. جب تک شادی نہیں ہوئی جو ہے اماں ابا. حضرت توجہ دیں گے, صحیح بات بول رہا ہوں میں. اور شادی جو ہی ہوئی بس جو ہے اسی کو لے کر کے نکلے. اس پہ بھی ایک شعر بتا دوں, بول دوں. محبت میں بیوی کی بات غزل کا شعر لگتا ہے. محبت میں بیوی کی بات غزل کا شعر لگتا ہے. اگر وہ غصہ ہو جائے تو بارود کا ڈھیر لگتا ہے. اگر وہ غصہ ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتا ہے. اور سوچتی ہے کہ میرا شوہر کہاں نہیں گرم ہو رہا ہے. تو شوہر جلدی اس لیے گرم نہیں ہوتا, بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتا ہے. بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتا ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے پروردگار راضی ہو جائے, اور گھر میں ماں باپ موجود ہیں اسے راضی کر لو. اگر تمہارے ماں باپ جس طریقے کے بھی ہوں, جس حالات میں بھی ہو, ماں باپ کو راضی رکھو. کوئی پیر صاحب کو راضی کرو گے تو پروردگار راضی نہیں ہوتا, لیکن اگر ماں باپ راضی ہے تو پروردگار راضی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے تو اس وقت اسلام میں فوج داخل ہونے لگے. تو میرے آقا مسجد نبوی میں 10,000 کا تقریباً مجمع ہے. 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا استقبال نبوت کے لیے, اور میرے نبی کا چہرہ 10,000 مجمع کی طرف, 10,000 کا مجمع کا رخ میرے نبی کی طرف. میرے آقا نے دیکھا 10,000 کا مجمع, آقا صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے. تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا زارو قطار رو رہے تھے, اس قدر رو رہے تھے کہ منہ کے آواز نکلنے کے بجائے سینے سے آواز آ رہی تھی. میرے آقا 10,000 مجمع میں امامت کیا, نماز پڑھا دیے. پڑھانے کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں بیٹھ گئے. یا رسول اللہ, امی و ابی آپ پہ قربان. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. آپ زارو قطار رو رہے تھے, کس لیے؟ تو میرے آقا نے عرض کیا ابو بکر, حجرہ عائشہ میں میری والدہ موجود ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا, اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد ادھر آؤ, تو میں نماز کو توڑ دیتا, مصلی کو چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا, ماں کی خدمت میں چلا جاتا. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, بندگی چھوڑ کر کے بندی کی خدمت میں جانا. تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سنو, اگر ماں راضی ہوگی تو پیدا کرنے والا پروردگار بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ. ماں راضی ہوگی تو پروردگار بھی راضی. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں, اگر میں بولوں کہ 1-2 گھنٹے, لیکن وقت اسی تک ہے. میں تھوڑی بات میں آپ کو بتا دیا ہوں. بس اس آیت کو میں پورا کر دوں 2-3 لفظوں میں. رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب آپ فرما دیجئے جو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں کوئی اور راستہ نہیں, فاتبعونی, نبی کی اتباع کرو. ہم نبی کی اتباع کریں گے تو ماں باپ کا فرما بردار بن جائیں گے. ہم نبی کی اتباع کریں گے تو نمازی بن جائیں گے. ہم نبی کی اتباع کریں گے تو روزہ دار بن جائیں گے. اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے تو اسلام طریقے پہ چلنے والا بن جائیں گے. یحببکم اللہ, یا رسول اللہ, اگر میں آپ کے طریقے کو اپناؤں تو دنیا کہتا ہے کسی نیتا کے پیچھے جاؤں تو کچھ رقم ملتا ہے. یا رسول اللہ, اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ دنیا تو کہا کرتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو تو کہیں جانا چاہیے. تو قرآن مقدس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ, تمہیں بہت سارا انعام دیا جائے گا, ویغفر لکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اس سے بھی بڑا کوئی انعام دے سکتا ہے؟ اور آگے رب نے فرمایا میں نے سوچا یا رسول اللہ
میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، رب کائنات قہار و جبار ہے، میری گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو میرے امام نے کہا آگے آیت کو پڑھ لے۔ جب میں آگے آیت کو پڑھا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم۔ جب مدینے والے کے نقش قدم پر چلو گے، جب مدینے والے کی پیروی کرو گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار نہیں بلکہ واللہ غفور الرحیم اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ مجھے بولنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔